इबादत के मजमूई तासुर और तसव्वुर में बहुत सी चीज़ें शामिल हो सकती हैं, लेकिन इबादत के बाद इबादत ही के एक हिस्से के तौर पर अल्लाह ताला ने मुआमलात को भी अता किया है। हम आम तौर पर ज़िंदगी के उन उमूर को जिनको हम मामलात का उन्वान दे सकते हैं, दीन का हिस्सा नहीं तसव्वुर करते। ये हमारी सबसे बड़ी कोताही है। एक इंतहाई दीनदार शख्स भी जब अपने ख़ानदान के उमूर में खालिस शरई और दीनी तरीक़ेकार को नज़रअंदाज करता है या अल्लाह के हुक्म को तर्क करता है, तो वो उसी तरह गुनहगार है जैसे एक शख्स नमाज का तारिक, जैसे एक शख्स रोज़ा न रखने वाला, जैसे एक शख्स इस्तिताअत होने के बावजूद हज न करने वाला। ये आम शिकायत है कि हम में से कोई शख्स जिस कदर भी मजहबी हो, लेकिन वो अपने ख़ानदान में विरासत के मामले में ज़रूर डंडी मारता है। ये एक आम शिकायत है कि वो हाजी साहब जो मस्जिद के मामलात में बहुत ज़्यादा पंक्चुअल होंगे, जो मस्जिद में सफ़े अव्वल में तकबीर ऊला के साथ नमाज में शरीक होने वाले हैसियत रखते होंगे, वो जब मार्केट में बैठेंगे तो वो सेठ साहब की हैसियत से बैठते हैं और फिर उनके हलाल और हराम के सारे ज़ाब्ते तब्दील हो जाते हैं। हमारे बहुत से ख़ित्तों और बहुत से इलाक़ों में बहुत से तबक़े बाकायदा इस हवाले से मुतारिफ़ हैं कि उनसे मामलात इसलिए नहीं किए जा सकते कि वो डंडी मारना अपना कारोबार का हिस्सा समझते हैं किसी भी हवाले से, और उसकी बहुत सी शक्लें हमारे यहाँ मुरव्वज हैं। तो इस्लाम इबादत ही की तरह मामलात को भी लाजिम करता है। मामलात में जहाँ निकाह वग़ैरह के मामलात हैं, जहाँ कारोबार वग़ैरह के मामलात हैं, जहाँ विरासत के मामलात हैं, वहाँ दफ्तर के भी मामलात हैं, वहाँ इंतज़ामी उमूर के भी मामलात हैं, वहाँ कायदे और ज़ाब्ते की पाबंदी इसी तरह हम पर लाजिम है जिस तरह दुनिया की ज़िंदगी के और उमूर में हम पर ज़ाब्ते की पाबंदी लाजिम है। यानी इसकी असल बुनियाद ये है कि इस्लाम के यहाँ किसी मामले में दूई नहीं है, वहाँ कानून और अखलाक साथ साथ चलते हैं। इसलिए अगर एक आम शख्स, एक इंसान कहीं पे सिग्नल की पाबंदी को नज़रअंदाज करता है तो महज कानून नहीं तोड़ता, बल्कि वो अल्लाह के यहाँ हुकूकुल इबाद की कोताही का भी मुर्तकिब होता है। इसलिए कि जब हमारी लाइट रेड थी, सुर्ख थी और हमारे लिए आगे जाना ममनू था, तो उस वक्त किसी की सब्ज़ थी और उसके लिए वो रास्ता कुशादा था, खुला था। हमने अगर उस पाबंदी पर अमल नहीं किया और सिग्नल तोड़ दिया तो हमने उसका हक़ मारा जिसके लिए वो रास्ता उस वक्त खोला गया था और कुशादा किया गया था। तो अब उस शख्स का हमने हक़ मारा है जिस शख्स को हम दुनिया में शायद अपनी ज़िंदगी में दोबारा मिल भी ना सकें, और जब मिल नहीं सकेंगे तो फिर ज़ाहिर है कि उससे हम अपनी कोताही का इज़ाला भी नहीं कर सकते। ये कोताही फिर क़यामत तक हमारे गले पर रहेगी। ये मामला ज़िंदगी के हर मामले में है। फ़र्क एक है, इबादत के मामले में अल्लाह ताला ने इंतहाई एहतिमाम के साथ एक एक चीज़ बयान कर दी है, क्योंकि वो सारे मामलात जिसको हम पहले भी हमने इस्तिलाह के तौर पे एक उसमें नुक्ते में बयान किया कि वो माबादत तबीयाती हैं। यानी कोई शख्स अपनी अक़ल के साथ ये फ़ैसला नहीं कर सकता कि मगरिब की रकात कितनी होंगी और इशा की कितनी होंगी, एक रकात में रुकू कितने होंगे और सजदे कितने होंगे। ये अमर ताबूती है, अल्लाह ताला ने अता कर दिया। इसकी पाबंदी करनी है और उसी एहतिमाम से पाबंदी करनी है जिस एहतिमाम से अल्लाह ताला ने उसकी तफसीलात अता की हैं। लेकिन मामलात में जो कारोबारी उमूर हैं उनमें पाबंदी की नौइयत ज़रा मुख्तलिफ है और महदूद है। यानी कारोबार करते हुए हमें यह एहतिमाम करना है कि उसमें सूद शामिल ना हो, जुआ और सट्टा शामिल ना हो, उसमें किसी की अदम रज़ामंदी से कोई मामला ना किया जाए, किसी को धोखा दही ना दी जाए और किसी से अदम खैरखाई का रवैया ना अपनाया जाए। कुछ और चंद शराइत हैं। इन तमाम शराइत को अगर पेश नज़र रखा जाए, जो चाहे कारोबार कर सकते हैं, जो चाहे चीज़ ख़रीद सकते हैं, बेच सकते हैं, जो चाहे हम चीज़ बना सकते हैं और फ़रोख्त कर सकते हैं। मुज़िर है, नुकसानदेह है, या अल्लाह ताला ने ममनू की है। शराब मना है, नहीं बेची जा सकती। नशावर चीज़ें ममनू हैं, नहीं बेची जा सकती। वो चीज़ें जो इंसानी ज़िंदगी के लिए ख़तरे का बाइस बन सकती हैं वो ममनू है, वो नहीं बेची जा सकती। फिर उन ख़तरात में तफसील है। कुछ ख़तरात ऐसे हैं जो अपने नफ्स से चीज़ के हकीकत के एतबार से उसमें फ़ायदे का भी पहलू हो सकता है, उसको फिर उसी तरह कंट्रोल तरीक़े से
اور ضابطے کے مطابق بنایا بھی جا سکتا ہے، فروخت بھی کیا جا سکتا ہے، عام مارکیٹ میں اس کو سپلائی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پھر ان معاملات میں کچھ چیزیں وہ آ جاتی ہیں جن کو ہم اپنی عملی زندگی میں شاید معاملہ ہی نہیں سمجھتے۔ انسان کے ایک دوسرے کے ساتھ میل جول کے جو رویے ہیں یہ بھی معاملات کے درجے میں ہیں۔ یہاں ہم مقابلے اور برابری کا تصور کرتے ہیں تو پھر یہاں ایک اخلاق کا پہلو بھی آ جاتا ہے، یعنی اسلامی اخلاق کا۔ اسلامی اخلاق ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جو رویہ بھی ہمیں اختیار کرنا ہے وہ اس سامنے والے فریق یعنی فریق مخالف کو دیکھ کر نہیں اختیار کرنا، اللہ کا حکم سمجھ کے اختیار کرنا ہے۔ ہم عام طور پر ملتے ہیں لوگوں سے، ہم میں اکھڑ مزاج کا شخص بھی جو متعارف ہو کہ اس کا مزاج درست نہیں ہے وہ بھی کچھ لوگوں سے ملتا ہے، لین دین بھی ہوتا ہے، لیکن یہ فیصلے ہم خود کرتے ہیں، خاص طور سے رشتوں کے معاملے میں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کسی شخص کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے، ناتا ہے، خون کا رشتہ ہے، تو اب اس کی پاسداری ہم پر اس درجے میں لازم ہے جس درجے میں اللہ کے دوسرے حقوق کی پاسداری اور احکامات کی پاسداری لازم ہے۔ اب ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ کس سے رشتہ رکھنا ہے اور کس سے رشتہ ناتا توڑ دینا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ رشتے اللہ نے متعین کیے ہیں۔ اللہ کو خالق کی حیثیت سے ماننے والے کسی شخص کے لیے اللہ کے متعین کردہ کسی رشتے کو توڑنا ممکن نہیں ہے، اس کو اس کی اجازت ہی نہیں ہو سکتی۔ ہمارا اس معاملے میں رویہ یہ ہے کہ اپنے اختیار کردہ دوستیوں کے رشتوں کو تو ہم ترجیح دیتے ہیں، لیکن اللہ کے بنائے ہوئے رشتوں کو اور نعتوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ تو یہ نظر انداز کرنا در حقیقت اللہ کے حکم کو نظر انداز کرنا ہے، اسی لیے صلہ رحمی کی تاکید کی گئی ہے، اور صلہ رحمی کو یعنی ان رشتوں کو توڑنے والوں کے لیے سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ تو تیسرا حکم جو ہے پھر عام معاملات کے بعد دوسرا حکم وہ اخلاق کا ہے۔ اخلاق کے معاملے میں جہاں یہ معاملات کی چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں وہاں سب سے اہم چیز وہ ہے جو پوری دنیا میں کامن ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ سچ بولنا درست ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، دھوکہ دہی غلط ہے، امانت و دیانت کا خیال رکھنا بہت اچھی صفت ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ سچائی کے بھی کچھ درجے ہیں اور سچائی کے بھی کچھ پہلو اور جہتیں ہیں۔ اسلام نے ان جہات کو واضح کیا اور نمایاں کیا ہے۔ سچ محض سچ بولنا کچھ نہیں ہے، سچ ایک جوہری طاقت ضرور ہے، لیکن اس کی اپنی اقدار ہیں اور وہ اقدار اسلام سے متعین ہوتی ہیں۔ مثلا ایک شخص ہے کسی بھی صورت میں اس کی جان اور زندگی سچ سے وابستہ ہے، لیکن ایک صورتحال ایسی ہے کہ ایک پورا رشتہ ایک سچائی کو بیان کر کے ٹوٹ سکتا ہے۔ ایسے موقع پر اس سچ کو بیان کرنا درست نہیں ہوگا، اور اس کے مقابلے میں بیان کردہ جھوٹ، امر واقعی کے خلاف کوئی بات، غلط بیانی اتنی ہی مقدس ہوگی جتنی کسی اور معاملے میں بیان کردہ سچ کی حیثیت ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سچائی کے نتیجے میں دو خاندان بگڑ رہے ہیں، اور اس گھڑے ہوئے جھوٹ کے نتیجے میں اس بگاڑ سے محفوظ رکھنے کا ایک راستہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ تو بہت سی صورتیں ایسی ہیں جن میں اسلام انسانی اقدار اور انسانی جان کو قدر و منزلت عطا کرتے ہوئے اخلاقی ضابطوں میں استثناء عطا کرتا ہے، جو ہمارے لیے پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ قرآن کریم کے تعلیمات کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس میں قرآن کریم نے میل جول، رہن سہن، آمد اور رخصت، اور پھر رشتے اور ناطے، اور پھر لوگوں کے ساتھ تعلق بنانے اور تعلق کسی بھی وجہ سے خدا نخواستہ ختم کرنا پڑے تو اس کے ضابطے، سب کچھ عطا کیا ہے۔ اور اس کے لیے قرآن کریم جو اصطلاحات استعمال کرتا ہے اس میں ایک معروف کی اصطلاح بہت اہم ہے، اور ایک اصطلاح قرآن کریم کی احسان کی اصطلاح ہے۔ رشتہ کسی بھی صورت میں مجبوری کی حالت میں ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ اس کے لیے بھی ضابطہ احسان کا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، یعنی اس خوش نمائی کے ساتھ، اس خوبصورتی کے ساتھ اس رشتے کو ٹھکانے لگایا جائے کہ اس میں جتنی بدنمائی پیدا ہو رہی ہے اس کا گراف کم ہو سکے، اور معروف یعنی اس میں ایک تو اچھائی کا پہلو ہو، دوسرا اس وقت کے موجود عرف کو پیش نظر رکھا جائے اور اچھے طریقے اور سلیقے سے اس معاملے کو ٹھکانے لگایا جائے۔ اور آخری چیز جو قرآن کریم کے عنوانات کے ضمن میں کہی جا سکتی ہے وہ ہے تاریخ سے استفادہ۔ قرآن کریم نے مختلف ماضی کی اقوام اور قوموں اور امتوں اور شخصیتوں کا ذکر کیا ہے۔
ان میں 3 نوعیتیں بہت واضح طور پر بیان کی ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں جن کو اقتدار اور اختیار نے بگاڑ دیا، کچھ لوگ وہ ہیں جن کو پیسے نے اور منصب نے بگاڑ دیا، کچھ کو اختیار نے بگاڑا، کچھ کو پیسے نے بگاڑا، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو ان کے بگاڑ کی وجہ اپنا تو اختیار بھی نہیں تھا اور اپنا پیسہ بھی نہیں تھا، بلکہ کسی بھی پیسے والے یہ صاحب منصب کی حاشیہ برداری تھی، ان کو ان کے مصاحب ہونے کا درجہ عطا ہو گیا۔ تو قرآن کریم ان کی مثالیں دے کر یہ بیان کرتا ہے کہ دنیا میں آنے والے ہر شخص کو اس نظر سے دیکھا جائے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ عطا کیا تو اس عطا پر اس کا رویہ کیا تھا۔ اگر اس کے پیر دھرتی سے اٹھ گئے، بلند ہو گئے، اس کا دماغ خراب ہو گیا تو وہ کائنات کے لیے غیر مفید تھا، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت کا نشان بنایا۔ اس لیے ہمیں اپنے معاملات میں اللہ کے اس ضابطے کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اگر ہمیں منصب ملتا ہے یا ہمیں کوئی وسائل کی فراوانی حاصل ہوتی ہے تو اس صورت میں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان کو بعض اوقات منصب یا پیسہ دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کھینچ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں تجویز کی ہیں، عنایت کی ہیں، ان میں یہ دعا بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی حالت میں ہی رکھے اور اس سے تبدیلی سے محفوظ رکھے۔ لیکن اگر ایسی صورت ہو جائے تو قرآن کریم کی ایک مختصر ترین صورت ہے والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اس میں قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ ساری انسانیت خسارے میں ہے، لیکن صرف وہ شخص یا وہ گروہ خسارے سے محفوظ ہے جس میں 4 صفات پائی جاتی ہیں۔ آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کیا اور ایمان حاصل کیا، ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے اور عمل صالح کیے۔ صرف ایمان کافی نہیں، عمل صالح دوسری شرط، اور تواصی بالحق کیا تیسری شرط، اور چوتھی شرط تواصی بالصبر۔ تواصی بالحق کا مفہوم یہی ہے کہ جب کسی کو اختیار میسر آیا ہے تو اس کے گرد ایسے لوگ موجود ہونے چاہیے جو اس کو یہ تلقین کرتے رہیں کہ یہ اختیار اللہ کی طرف سے، اقتدار اللہ کی طرف سے، یہ منصب اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کے ضابطوں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے، ورنہ یہ آزمائش گلے میں ایک طوق بن سکتی ہے۔ اور دوسری صورت میں اگر یہ منصب لے لیا جائے، وسائل اللہ تعالیٰ واپس لے لے تو تواصی بالصبر ہوگی۔ تو کہا جائے گا کہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے واپس لے لی، اللہ سے دعا کرو اللہ پھر عطا کر دے گا، لیکن اس کو اپنی کوئی احساس کمتری کا یا کسی نفسیاتی عارضے کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ یہ پوری تاریخ انسانی کا سبق ہے۔ تاریخ کو افسانے اور کہانی کے طور پر پڑھنے کے لیے قرآن کریم پیش نہیں کرتا، بلکہ ایک ایک معاملے کو اس نقطہ نظر سے پیش کرتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ان افراد نے، ان قوموں نے، ان قوتوں نے اپنے اپنے دور میں کیا غلط کیا، کیا صحیح کیا۔ جو صحیح کیا وہ آج ہمارے لیے اسوہ ہوگا، نمونہ عمل ہوگا۔ جو غلط کیا اس سے دامن بچانا ہمارے لیے ضروری ہوگا۔ قرآن کریم کے موضوعات کا اور موضوعات کے حوالے سے ان کے ذیلی عنوانات کا ایک طویل سلسلہ ہے، لیکن ان کو ظاہر ہے کہ کسی ایک سلسلہ گفتگو میں محفوظ نہیں کیا جا سکتا۔ رمضان المبارک کی مناسبت سے ہم نے کوشش کی ہے کہ قرآن کریم کے موضوعات کا ایک سرسری سا تعارف آپ کے سامنے پیش کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط تر بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔